बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि क्रैकडाउन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, रावला कोट में एक मरतबा फिर। रावला कोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी शदीद शेलिंग की है और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में रावला कोट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं, वहाँ से जो मुकाम है धरने वाला वहाँ से हट जाते हैं और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं और फिर ख़वातीन भी पहुँच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त को चुना वहाँ पे क्रैकडाउन के लिए, और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, जितने लोगों से हम रब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहाँ पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहाँ पे मौजूद है वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये हैं कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहाँ पर मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी भी मौजूद हैं, जहां नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फ़ायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुज़ामत की है, फौरी तौर पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग ज़ख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियां निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से उनका आमना सामना भी होता है और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आज़ाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर, और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुंच रही। और कुछ लोगों ने यह दावा किया, कश्मीर के लोगों ने, कि जानबूझकर खाने पीने की अशिया को रोका जा रहा है और आने वाले वक्त में यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में किल्लत हो सकती है उन चीज़ों की जो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल कश्मीर के लोग डट कर खड़े हैं अपने मुतालबात के हक के लिए। देखते हैं वो कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि अभी चंद घंटे के अंदर हमें समझ आ जाएगी कि कश्मीरी निकलकर कैसे सामने आते हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। यहां मेरे पास लैपटॉप पे मौजूद है। वो ट्वीट मैं आपको किसी वजह से पढ़ के सुना रहा हूं। पहले मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनकी नीयत क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। ये है जी ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वैसे अताअत के मामले में नून लीग से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने बड़ी शानदार अताअत की थी जनरल बाजवा की, जनरल फैज हमीद की और जनरल नदीम अंजुम की। तो उसकी अताअत के बदले में फिर इनके साथ बातचीत शुरू हुई थी और उस बातचीत के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को जरूर पढ़ें, जो रियासत से गैर मुतज़ल्ज़ल वफादारी का तकाजा करता है। एक तो ये आईने पाकिस्तान है, कश्मीर जो है वो एक आजाद मुल्क है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक आजाद टेरिटरी है जिसका अपना आइन है। तो पाकिस्तान के आइन को उन पे इतलाक होता है। इसके लिए फिर आपको मोहसिन नकवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर 2024 में कत्लेआम से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी आईनी तौर पे पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ना पाकिस्तान के आइन का उनके ऊपर इतलाक होता है। अगर वो यहां पे आएंगे तो उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और ये हमारी रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये मोहसिन नकवी ने कहा था। तो आप आईने पाकिस्तान उनके ऊपर फिर कैसे लागू कर सकते हैं? ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को सोचनी पड़ेगी। वो अपने मुल्क में मौजूद हैं बकौल उनके।
اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ لیکن اس سے بھی اہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک بتایا خواجہ آصف نے، یہ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا. آیت کا ترجمہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے اس کو لکھا یہاں پہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. خواجہ آصف صاحب کو میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ آیت بنگالیوں کو بھی سنائی جاتی تھی کہ تم زمین پہ فساد کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الگ الگ سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے. ANP کو جب غدار کہا جاتا تھا ان کو بھی یہ آیت سنائی جاتی تھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سناتی تھی. اسی طرح ٹاؤٹس اس وقت بھی یہ آیت استعمال کرتے تھے. یہ آیت جو ہے مہاجروں کو بھی سنائی جاتی تھی جب ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان پہ ٹارچر کیا جاتا تھا، انہیں ماورائے عدالت قتل کیا جاتا تھا. یہی آیت جو ہے یہ بلوچوں کو بھی سنائی جاتی ہے، ان کے اوپر بھی لاگو کی جاتی ہے. یہی آیت جو ہے وہ پشتونوں پہ لاگو کی جاتی ہے، قبائلیوں کے اوپر بھی لاگو کی جاتی ہے. حتیٰ کہ جب مجھے ISI کے لوگ ٹارچر کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک آفیسر نے مجھے اس آیت کا ترجمہ سناتے ہوئے کہا کہ تم لوگ فتنہ ہو اور تم لوگ فساد برپا کر رہے ہو اللہ کی زمین پہ، تو تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دینا چاہیے. اس کے بعد اولیاء مقبول جان صاحب کے اوپر جب ٹارچر ہو رہا تھا تو ایک فوجی آفیسر انہیں بھی یہ آیت سنا رہا تھا اور میرے کان میں وہ آوازیں آ رہی تھی جب انہیں بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. ساتھ انہیں ایک آفیسر یہ آیت بھی سنا رہا تھا. تو جب بھی کبھی فوج کی کسی کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے تو ہمیشہ یہ آیت سنائی گئی ہے. زمین میں فساد کون کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کون کرتا ہے؟ سود ہے اللہ سے جنگ. اگر خواجہ آصف صاحب کو اللہ کی جنگ سے اتنا خوف ہے تو وہ سود کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ واضح اعلان کیا گیا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے. تو اللہ سے جنگ تو وہ ہے، تو وہاں پہ تو وہ آپ بالکل کوئی بات نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہے جس کو آپ نے دوسروں کے اوپر استعمال کرنا ہے؟ قرآن پاک میں وعدہ خلافی کے اوپر کیا آیت ہے؟ کبھی وہ پڑھی ہے آپ نے؟ قرآن پاک میں تو جھوٹ نہ بولنے کا بھی حکم ہے، قرآن پاک میں تو حلف نہ توڑنے کا بھی حکم ہے، قول و فعل میں تضاد نہ ہونے کا بھی حکم ہے. تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ قرآن پاک میں تو اس بارے میں بڑی سخت تنبیہ ہے. تو جو حلف کی خلاف ورزی جرنیل کرتے ہیں اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کوئی قرآن پاک کی اب اسلام کی شریعت وہاں پہ نافذ نہیں ہوتی. یعنی سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اترا ہے اور سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مزاحمت کرنے والوں کے خلاف اترا ہے قرآن پاک. یعنی آپ جب چاہتے ہیں جون سی مرضی آیت اٹھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، حلف کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ ظالم کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ خواتین اور بچوں کے اوپر تو آپ جنگ میں غیر مسلموں پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا حکم ہے. اور آپ نے یہاں پہ مسلمان خواتین اور بچوں کو نہیں چھوڑا. وہاں پہ عیسائیوں کی اور یعنی اسرائیل کی، امریکہ کی اور مسلمان ملک ایران کی لڑائی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں جناب ان کے بیچ میں ثالثی ہونی چاہیے اور امن ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ جو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ بھی اسی قرآن پاک کو مانتے ہیں، آپ ان کو مارتے جا رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ روزانہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو قرآن پاک کا نفاذ صرف آپ کے مخالفین کے اوپر ہوگا. تو اللہ کی آیتوں کو سستا بیچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں وارن کرتے ہیں. احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اور چھوٹے فائدوں کے لیے، اور وہ بہت بڑے خسارے میں چلے گئے. تو خواجہ صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ میں آپ کو کیا دین سکھاؤں؟ تھوڑی سی احتیاط کریں. ہم سب نے مر جانا، اپنے قبروں میں جانا ہے. یہ نفرت لے کر مت جائیے، آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، وہ میرے پہ بھی رحم کرے، وہ آپ پہ بھی رحم کرے. اللہ آپ کا کوئی حساب نہ کرے، میری یہ دعا ہے. اللہ ہم سب میں سے کسی کا حساب نہ کرے، کیونکہ اللہ کو جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس کا حساب جو ہے وہ اس کا آپ جواب دے ہی نہیں پائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں دے پائے گا. وہ صرف اپنا رحم والا معاملہ کرے، لیکن آپ چیلنج نہ کریں، اللہ کی آیات کا غلط استعمال نہ کریں، یہ نامناسب ہے. یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی کرتے تھے، یہی کام جو ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں بدقسمتی سے. اور بھی بہت آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے، کوئی تھوڑی صلہ رحمی پیدا کیجئے، کوئی تھوڑا انصاف پیدا کیجئے. اللہ کی زمین پہ فساد کون لوگ کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے. فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے. مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے. وہاں جا کے کاٹ دینا ایک دایاں بازو اور ایک بایاں پاؤں، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں وہاں جا کے کاٹ دیں. وہاں جا کے آپ بات ہی نہیں کرتے، وہاں جا کے آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اور ان کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں آپ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں دن رات.
تو خواجہ صاحب آپ اسلام کا نام تب استعمال کریں جب آپ اسلام کے میسج کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو رہے ہوں۔ تو ناظرین یہ تو تھا کریک ڈاؤن، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی خبر دیتا ہوں کہ 15 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے صدر اور وزیر اعظم کے جو لانز ہیں، یعنی جو باغات ہیں ان کے دفاتر کے، وہاں پہ 15 کروڑ روپیہ بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں غریب آدمی پاکستان میں مر رہا ہے، اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اشرافیہ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، غریب کو پیسا گیا ہے، نہ بجلی سستی کی گئی، نہ گیس سستی کی گئی، نہ پیٹرول سستا کیا گیا، نہ ضروریات زندگی سستی کی گئی، نہ آٹے پہ سبسڈی دی گئی، نہ چاول پہ سبسڈی دی گئی۔ تو غریب آدمی کو تو کسی قسم کی سہولت ملی نہیں، اس کے لیے تو ہر چیز کی قیمت 2 گنا 4 گنا ہو گئی ہے، اور وہ بیچارہ خریدنے پر مجبور ہے۔ اور جو بڑی بڑی اشرافیہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے بجٹ کے اندر اربوں ڈالرز کی، میں اربوں روپے نہیں کہہ رہا، اربوں ڈالرز کی سبسڈی دی جا رہی ہیں۔ حکومت کے اپنے حمایتی یہ کہہ رہے ہیں کہ 8.7 ارب ڈالر کا فگر وہ لوگ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبسڈیز اور یہ سہولتیں اور یہ ٹیکس کے اندر چھوٹ یہ ان کے اپنے چہیتوں کو دی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ یہ سختی صرف غریب کے اوپر لے کر آئے، آئی پی بیز والوں پہ نہیں لے کر آئے، مافیاز کے اوپر نہیں لے کر آئے، اشرافیہ کے اوپر نہیں لے کر آئے، اپنے طاقتور ساتھیوں کے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں لے کر آئے۔ ناظرین اس وقت ایران کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایران میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا معاہدہ بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ پہلے ڈیجیٹل طور پہ اس ایم او یو کے اوپر دستخط ہو جائیں، اور اس کے بعد جنیوا میں ان کا معاہدہ ہوگا۔ وہاں پاکستانی بھی جائیں گے، امریکنز بھی غالباً آئیں گے، ایرانی بھی جائیں گے، اور وہاں پہ جا کر معاہدہ کریں گے۔ لیکن ایران کے اندر بہت بڑا پھڈا پڑ گیا، وہاں پہ تہران میں محمد باقر کالیباف اور عباس عراقچی کے استعفے کا مطالبہ جو ہے اس کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور مختلف رپورٹوں کے مطابق مظاہرین نے ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت کی طرف جانے والی سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا ہے جہاں ایرانی سفارتکاری کے سربراہ عباس عراقچی کام کرتے ہیں۔ عباس عراقچی کو بہت برا بلا کہا جا رہا ہے، باقر کالیباف کو بہت برا بلا کہا جا رہا ہے، اور ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کے بارے میں ایرانیوں کو بتایا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے، نہ اس معاہدے سے اسرائیل خوش ہے، نہ اس معاہدے سے ایرانی خوش ہیں۔ امریکہ کو تھوڑی بہت فیس سیونگ مل رہی ہے، لیکن یہ معاہدہ مستقبل کے لیے بہتر ہے اس خطے کے اور سارے لوگوں کے۔ لیکن ایرانی ڈٹ گئے ہیں، وہ قوم آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے، وہ یورینیم کے معاملے کے اوپر بڑا سخت موقف دے رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے یا نیست و نابود کر دیا جائے۔ دوسرا، آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو آیت اللہ مجتبی خامنائی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے مطابق آبنائے ہرمز ہماری ہے، ہمارے کنٹرول میں رہے گی، یہاں سے اسرائیلی جہاز بالکل نہیں گزریں گے، امریکی جہاز گزریں گے تو ہرجانہ دے کر گزریں گے، اور باقی جہاز یہاں سے ایران کے زیر اثر فیس دے کر گزریں گے۔ لیکن یہ چاروں چیزیں اب اس معاہدے کے اندر نہیں ہیں، تو یہ اس کے اوپر انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ایک شک ایسی ہے معاہدے کی جس میں امریکہ اور ایران کو ایک جیسا جارح دکھایا گیا ہے کہ دونوں ملک جارحیت نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو امریکہ پہ کبھی اٹیک کیا ہی نہیں، ہم پہ تو اٹیک کیا ہے امریکہ نے، اور بار بار اٹیک کیا ہے، لہذا یہ صورتحال جو ہے یہ انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ میں ان کا ایک اور مطالبہ ہے کہ امریکہ کو جتنی بڑی فیس سیونگ دی جا رہی ہے وہ نہ دی جائے اور ایران معاہدہ نہ کرے، اور اگر معاہدہ کرنا ہے تو خامنائی خود آئیں سامنے اور وہ بتائیں کہ ان کی مرضی کے مطابق یہ معاہدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک خامنائی کی جانب سے جو مجتبی خامنائی ہے، آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے جو ان کے بعد بنے ہیں، ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا ذکر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی نماز جنازہ کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، جیسے ہی معاہدہ مکمل ہو جائے گا 4 جولائی سے تہران میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد مشہد میں ان کی تدفین کی جائے گی 9 جولائی کو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی نوعیت کا ٹائم ہوگا، پورا ایران باہر نکلے گا، آپ دیکھیں گے کہ ایران کس طریقے سے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ مناظر پوری دنیا میں دیکھنے والے مناظر ہوں گے۔ ہاں، لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ ایرانی بہت غصے میں ہے، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کسی صورت بھی آپ یہ معاہدہ نہ کریں امریکہ کے ساتھ، اور اس کو فیس سیونگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شکیں سامنے آئی ہیں ان پہ وہ ایرانی گرم ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہمیں شروع میں بتایا گیا تھا معاہدے کے بارے میں، یہ وہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے جو پیشگی شرائط بتائی گئی تھی آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے، یہ اس سے مختلف ہیں۔ تو امریکہ کے ساتھ نرمی رکھی گئی یا اس پر بھروسہ کیا گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ معاہدہ ہی نہ کیا جائے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں۔ یہ اوپن سورس انٹیلیجنس اکاؤنٹ کا جو تبصرہ ہے وہ ایک رپورٹ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف 3 ماہ سے زیادہ کی جنگ کے بعد
اس وقت ایران کے پاس پہلے سے زیادہ میزائل اور ڈرونز ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ کئی امریکی طیارے، فوجی تنصیبات اور آلات تباہ ہو چکے ہیں. امریکہ کے برسوں کے فضائی دفاعی میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار ختم کروا چکی ہے. یہ جنگ بہت حد تک کم ہو چکے ہیں. آبنہ ہرمز کی ٹریفک نقل و حرکت کا کنٹرول ایرانی سنبھال چکے ہیں اور اپنا ڈیٹرنس یعنی اپنا روب اور اپنی طاقت وہ قائم کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں. اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ خلیج میں امریکی اڈے بند ہو سکتے ہیں اور ایران کو ہرجانے کے طور پہ اربوں ڈالر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف ایک منفی نقطہ ایران کے نقطہ نظر سے وہ یہ ہے کہ 400 کلو گرام اعلیٰ افزودہ شدہ یورینیم جو ہے وہ ختم کر دی جائے یا امریکہ کے حوالے کر دی جائے یا اس کو تباہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اس معاہدے میں. ایران اس کا ونر ہے. اب یہ اس کو اسرائیل بھی ایسے دیکھ رہا ہے, اس کو امریکن تجزیہ کار بھی ایسے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے سخت طبیعت کے ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اتنی جنگ لڑی ہے, ہماری بچیاں شہید ہوئی, ہماری خواتین شہید ہوئی, ہمارا لیڈر جو ہے وہ مار دیا گیا, بہت سارے اور لیڈر قتل کر دیے گئے, سائنسدان مار دیے گئے, جرنلز مار دیے گئے, ہمارے قیمتی لوگوں کو قتل عام کیا گیا, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا, اور ہم نے اتنی شاندار اس کے باوجود جنگ لڑی, اپنی پسلی دکھائی پوری قوم نے. تو ایک کمزور معاہدہ جو ہے وہ ہم نہیں چاہیں گے. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی صورتحال. باقی جو ڈیٹیلز آتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں نیکسٹ ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.